अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातिमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल उम्मीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन फ़सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के इज़्ज़त से, अल्लाह की तौफीक से हम लोगों ने सूरतुल कहफ की तफसीर को करने का अल्लाह ताला की तौफीक से इरादा फरमाया। और हमने पिछले लेक्चर में अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल कहफ के बारे में उसका तारुफ देखा। मुझे ये बताएं कि ये मक्की सूरा है या मदनी सूरा है? जल्दी से मैसेज कर सकते हैं। मक्की है या मदनी? भूल गए आप लोग? मक्की सूरा है, माशाल्लाह। ठीक है, मक्की सूरा है, 110 आयातें और 12 रुकू हैं। इसका शान नुज़ूल आप लोगों को याद होगा कि कुछ सवालात थे जो किए गए थे और जिसके जवाब में फिर ये सूरा नाजिल हुई थी। हम लोग बहुत डिटेल में इसको पढ़ चुके हैं। अच्छा, इस सूरा का जो मजमून है, जो मरकजी मजमून है, वो क्या है? आखिरत और गार का वाकया, इल्म, इख्तिदार, ईमान, अकीदे को दुरुस्त करना, गार वाले। जी, तो माशाल्लाह सबको याद है। तो इसका अगर एक जुमले में बात कही जाए तो इसका मजमून जो है वो दुनिया की मोहब्बत को दिल से निकालना है और आखिरत की मोहब्बत को दिल में डालना है। ठीक है, मेन अगर हम देखें तो ये इसका मरकजी मजमून है जो आज की जरूरत है। माशाल्लाह। अच्छा, इसमें 4 वाकयात हैं जिनको हम पढ़ेंगे और अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरती से एक इंटरेस्ट डेवलप करते हुए इन वाकयात को यहाँ पर बयान किया है। सबको याद ही होंगे। ठीक है, असहाबुल कहफ का है, माल वाले का है, मूसा अलैहि सलाम, खज़र अलैहि सलाम का है और जुल्करनैन का है। ठीक है। अच्छा, इस सूरा की फजीलत बहुत जबरदस्त, इस सूरा की फजीलत है। क्या है? और ये ऐसी फजीलत है जो हम सब अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं। जी, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, क्या फजीलत है? पुल सरात पर नूर, फरहा कामरान ने कहा। और जी, दज्जाल के फितने से महफूज रहेंगे। ठीक है, नूर ही नूर रहेगा जमीन से लेके आसमान तक, और उस वक्त नूर होगा जब किसी और का नूर नहीं होगा। चले माशाल्लाह, सबके बहुत अच्छे जवाब। नूर रहेगा। ठीक है, जुमे से जुमे तक का, आसमान से दुनिया तक का, कयामत में, और दज्जाल का फितना। अच्छा, दज्जाली फितना और दज्जाल ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, दज्जाल वो लिटरली एक मतलब एक वाकई में एक इंसान होगा दज्जाल। ठीक है, जिसके बारे में पूरी वजाहत की है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हमने लास्ट टाइम हदीस में पढ़ा भी था। और दज्जाली फितना क्या है? दज्जाली फितना हर वो फितने जिनको हम देख रहे हैं, चाहे वो दुनिया की मोहब्बत हो या
آج کل تو سوشل میڈیا کو بھی دجالی فتنہ کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی دنیا کی ہر جو برائی ہے وہ دجالی فتنہ ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی تھا نا کہ قیامت سے پہلے یہ جو فتنے ہیں یہ شروع ہو جائیں گے. پھر ہم نے دجال کے ساتھ کنیکشن بھی دیکھا تھا. دجال کے ساتھ کنیکشن بھی ہے اس سورہ کا، کہ جیسے امتحان کی آزمائش، مال کی آزمائش، علم کی آزمائش، اقتدار کی آزمائش ہم اس میں پڑھیں گے. یہی تمام چیزیں ریکوائرڈ ہوں گی جب دجال ہمارے سامنے آ جائے گا. اور خدارا یہ نہیں سمجھنا ہم نے کہ اچھا ابھی کہاں سے دجال آنا ہے، ابھی تو زندگی گزر رہی ہے، گزارتے ہیں، ہے نا، ابھی تو قیامت بہت دور ہے، قیامت کے بہت سارے آثار نظر آئیں گے. یہ تو وہ زمانہ ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور یہ تو وہ زمانہ ہوگا جب بالکل قیامت آنے والی ہوگی. یہ سوچ کر کیا ہم مطمئن ہو جائیں؟ کیا ہم سکون سے بیٹھ جائیں؟ ہرگز نہیں. کیوں؟ کیونکہ جب صحابہ کے سامنے دجال کا تذکرہ کیا گیا تو کیا ہوا تھا؟ صحابہ گھبرا گئے، ان کو لگا کہ بس ابھی جھاڑیوں میں سے دجال نکل کر آ جائے گا. بلکہ حدیث کے الفاظ بھی تو کچھ اسی طرح ہے نا، کہ رسول اللہ نے کہا کہ اگر میرے سامنے نکل کر آیا تو میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا. ایسی کچھ الفاظ تھے نا حدیث کے. تو جب رسول اللہ نے یہ بات کہہ دی تو ہم کتنے اطمینان سے یہ بات کہہ دیتے ہیں، نہیں بھائی ابھی دجال کہاں آنا ہے. ہم لوگ سچ میں ہم لوگوں کے دل پتھر ہو چکے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہم دیکھیں گے. اور دجال ہر جگہ آئے گا، سوائے کون سی دو جگہ نہیں پہنچ سکتا دجال؟ مکہ اور مدینہ. ماشاء اللہ، چلیں آپ لوگوں کو ساری چیزیں یاد ہیں. تو یہی تمام چیزیں ہم نے دیکھی تھیں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی وقت، کوئی حیثیت نہیں ہے. جو ہم دنیا دنیا کرتے ہیں نا، یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے. اب انشاءاللہ آج سے ہم باقاعدہ اپنی آیت نمبر 1 کا آغاز کریں گے انشاءاللہ. آپ لوگوں کے ساتھ اسکرین شیئر کرتے ہیں. سورۃ الکہف، آیت نمبر 1. اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اس آیت میں کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. اب اس کو دیکھتے ہیں. پہلے اس کے بارے میں تھوڑا سا اس کے ورڈز کو اس پہ غور و فکر کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر دیکھیں گے، ترجمہ دیکھیں گے، اور بہت ساری چیزیں انشاءاللہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے. سب سے پہلے یہاں پہ لفظ ہے الحمد. ٹھیک ہے، الحمد یہ لفظ بھی بہت زیادہ یہ کہیں کہ ڈیٹیل میں پڑھے جانے والا لفظ ہے، جس کو بہت ڈیٹیل میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. الحمد. اب تھوڑی سی گرامر، بہت تھوڑی سی، بہت مختصر سی، جو نہیں جانتے گرامر وہ بھی سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اور انسا کے پلیٹ فارم پہ گرامر پڑھائی جاتی ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس الحمدللہ گرامر پڑھنے والے، اس لیے تھوڑی سی گرامر تو بنتی ہے. ٹھیک ہے، بور نہیں ہونا کسی نے. ٹھیک ہے، الحمد. اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے الحمد، یعنی تمام تعریفیں، جتنی تعریفیں ہیں. لیکن اگر ہم دیکھیں کہ یہ اسم ہے، فعل ہے، تو میرے بچے سارے مجھے بتا دیں گے یہ کیا ہے؟ اسم ہے یا فعل؟ الوالا اسم ہے. معرف باللام اسم ہے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ہمارے بچوں نے ایک قدم آگے بڑھ کے جواب دیا. ٹھیک ہے، تو یہ الحمد اسم ہے. اس کے بعد للہ، اللہ کے لیے. تو جب مبتدا اور خبر آ جاتا ہے، یا پھر قائم مقام خبر آ جاتا ہے، یہاں پہ پورا ایک جملہ مکمل ہو جاتا ہے نا. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ٹھیک ہے، جن کو نہیں سمجھ میں آ رہا بالکل ٹینشن نہ لیں، بس تھوڑا سا میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہاں سے بات شروع ہوئی کہ تمام تعریفیں للہ، اللہ کے لیے ہیں. اور جو لوگ گرامر نہیں پڑھتے نا، وہ یہ سمجھ لیں کہ جہاں پہ بھی لی آتا ہے نا، لی، لام زیر لی، اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، کے لیے. ٹھیک ہے، تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. الذی،
ماضی کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کنیکٹ کرتا ہے اپنی پچھلے والی بات کو اپنی آگے والی بات سے کنیکٹ کرتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا اردو میں وہ جو، وہ جس نے، ٹھیک ہے، تو یہی اس کا میننگ ہوتا ہے. اب یہ کنیکٹ کر رہا ہے اپنے آگے. انزلہ نازل کی، ٹھیک ہے، انزلہ نازل کی. اب انزلہ کیا ہے؟ یہ ہوتا ہے اتارنا، ٹھیک ہے. اب باب بتاؤں گی تو زیادہ مشکل ہو جائے گا آپ لوگوں کے لیے، بس اتنا سمجھ لیں کہ اس نے اتاری، ٹھیک ہے، اس نے اتاری. کس نے اتاری؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اتاری. کس نے اتاری؟ اللہ نے. ویری گڈ، ٹھیک ہے. علی عبدہ، علی آپ سب جانتے ہیں جو لوگ پڑھتے ہیں کہ یہ حرف جر ہے. عبدہ مجرور ہے، ٹھیک ہے، مضاف مضاف الیہ ہے. بہت زیادہ ٹرمز میں ہم نہیں جائیں گے. تو یہاں پر نازل اس نے نازل کی اپنے بندے پر. کیا نازل کی اپنے بندے پر؟ الکتاب. اب یہ بتائیں، میرے زیادہ تر بچے جانتے ہیں کہ جب کتاب کے اوپر ال لگ جائے تو وہ خاص ہو جاتی ہے نا؟ تو یہ خاص کتاب کون سی ہے؟ قرآن. ماشاءاللہ، ٹھیک ہے. نارملی کوئی سی بھی کتاب کتاب ہو سکتی ہے. کوئی سی بھی کتاب کو ہم کتاب کہتے ہیں. وہ دیکھو کتاب پڑھی ہے، وہ کتاب رکھی ہے، وہ کتاب اٹھانا. لیکن جب ال لگ جاتا ہے کسی بھی چیز پر تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ خاص ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے نازل کی اپنے بندے پر الکتاب، ٹھیک ہے. یہ قرآن کا نام ہے الکتاب. آگے تفسیر میں دیکھیں گے کچھ اور نام بھی. ولم اور نہیں. ابھی جو لم ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ یہ بہت اسٹرانگ نیگیشن کرتا ہے، یعنی زوردار نفی کرتا ہے. پھر سے کہہ رہی ہوں کہ جو اسٹوڈینٹس نہیں بھی جانتے نا چیزوں کو، جو اسٹوڈینٹس نہیں بھی سمجھتے گرامر کو، وہ کچھ لفظ کچھ الفاظ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب بھی لم آئے، لم یلد ولم یولد، ہے نا، تو جب بھی لم آئے اس کا مطلب ہوتا ہے زوردار نفی کی جاتی ہے. اور نہیں، ٹھیک ہے. یجعل، یجعل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بنانا، ٹھیک ہے، رکھنا. تو اس میں نہیں بنایا، نہیں رکھا. لہو اس میں. اب یہ لہو ہو کس میں، کس کے لیے آیا؟ کس میں نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ نے کس میں نہیں رکھا؟ اللہ نے کس چیز میں نہیں رکھا؟ نہیں، قرآن میں. ویری گڈ، ٹھیک ہے. انسان میں نہیں، قرآن. انسان کا تو نام ہی نہیں آیا. قرآن میں، ٹھیک ہے. کیا نہیں رکھا؟ ایوجا. ایوجا کس کو کہتے ہیں؟ ایوجا کہتے ہیں کجی کو، کوئی فالٹ، کوئی امپرفیکشن، کوئی ٹیڑھا پن، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ایسا نازل فرمایا ہے کہ اس میں کسی طرح کی کوئی کجی نہیں ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی بھی ٹیڑھ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے. اور با محاورہ کیا ہوگا کہ تمام تعریفیں، سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی. سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ یہ جو کتاب ہے یہ وہ ہے جس میں غلطی کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ آج مطلب یہود نے، اس زمانے کے مشرکین مکہ نے، اس زمانے کے لوگوں نے، سب نے بے انتہا کوشش کی اس قرآن کو غلط ثابت کرنے کی. چلو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ آج دیکھیں، آج کے دور میں دیکھیں، آپ کو نظر آئے گا کہ ہر انسان لگا ہوا ہے اس قرآن کے اندر کجی نکالنے میں. ہر انسان لگا ہوا ہے اس قرآن کے اندر غلطیاں نکالنے میں. لیکن کیا وہ کامیاب ہوئے؟ کیا وہ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ یا وہ زندگی میں کبھی کامیاب ہوں گے؟ ہرگز نہیں ہوں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود یہاں پہ فرما دیا کہ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. لم لگا کے یہ بات کی ہے، زوردار نفی کی ہے
کہ اس میں کسی طرح کی کجی ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے، تو یہ سورہ ہے، اس کو دیکھتے ہیں، اس آیت کو سمجھیں گے انشاءاللہ آج. اور اس بات کے اوپر، اس میسج کے اوپر فوکس کریں گے کہ وہ کیا بات ہے. جب ہماری پوری سورہ مکمل ہو جائے گی تب یہ سوال ہم اپنے آپ سے کریں گے کہ وہ آخر کیا بات ہے کہ ہمیں ہر جمعے کو ریمائنڈ کروائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی کیا خاص بات اس سورہ میں رکھی ہے کہ ہر جمعے کو ہمیں ریمائنڈ کروایا جاتا ہے کہ ہم کہیں بھول نہ جائیں. اور ہوتا ہے، ہم گرامر کچھ دن پڑھنا چھوڑ دیں، ہم تلاوت کرنا چھوڑ دیں، ہم قرآن پڑھنا چھوڑ دیں، ہم سائنس پڑھنا چھوڑ دیں، ہم میتھس پڑھنا چھوڑ دیں، ہم وقت کے ساتھ ساتھ بھولنے لگتے ہیں، بھول جاتے ہیں چیزوں کو. ہماری فطرت ہی ایسی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت کو جانتے ہوئے ہمیں بار بار یاد دہانی کروائی کہ اس سورہ کو ہر جمعے کو پڑھو. کیوں؟ دیکھتے ہیں، پڑھیں گے انشاءاللہ، سمجھیں گے، سمجھتے جائیں گے. اچھا، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف دونوں جو ہیں وہ جوڑے کی شکل میں ہیں، دونوں جوڑے کی شکل میں ہیں. سورہ اسراء، بنی اسرائیل، سورہ اسراء اس سے پہلے والی سورہ ہے، یہ 18ویں نمبر کی ہے، مصحف کے اعتبار سے وہ 17 ہے. تو اس کا آغاز ہوا سبحان اللہ سے، اور اس سورہ کا آغاز ہو رہا ہے الحمدللہ سے. اچھا، ایک بہت خوبصورت بات کہ جو پچھلی سورہ تھی اس کا اینڈ جب ہوا تھا تو اس کی اس کے الفاظ کچھ اس طرح تھے، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ. رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے کہہ دیجئے الحمدللہ، اور یہاں پہ سورہ ہی شروع ہو گئی الحمدللہ سے. مطلب اللہ نے کہا کہہ دیجئے الحمدللہ، اور اگلی سورہ شروع ہو گئی الحمدللہ. سبحان اللہ، ہے نا کتنی پیاری بات. تو جب ہم یہ تفسیر پڑھتے ہیں اور ڈفرینٹ جو اسکالرز ہیں، جو ان کے جب ویوز دیکھتے ہیں، مفسرین کو پڑھتے ہیں، تو بڑا دل کو سکون ملتا ہے کہ یہ چیز ہم شاید ترجمے سے، شاید کیا بلکہ اس ترجمے سے نہیں سمجھ سکتے تھے نا. الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو یہاں پر وہی بات کی اسی کے ساتھ یہ سورہ شروع ہو گئی. اچھا، قرآن کے اندر الحمدللہ سے 5 سورتیں شروع ہوتی ہیں. 5 سورتیں ہیں جن کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے. ایک تو یہی سورہ ہے، ٹھیک ہے. دوسری 4 سورتیں سورۃ الفاتحہ، سورۃ الانعام، سورۃ السبا، سورہ فاطر ہے. بلکہ بعض اہل علم نے یہ بھی کہا کہ قرآن کے 4 حصے کر دیے. پہلا حصہ الحمدللہ رب العالمین، سورۃ الفاتحہ. دوسرا حصہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، سورہ انعام. تیسرا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، سورۃ الکہف. اور چوتھا حصہ انہوں نے کہا سورہ سبا، جو شروع ہوتی ہے الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ بعض اہل علم کا یہ کہنا ہے. اچھا، جب بھی کوئی کام شروع کیا جائے یا کوئی کام ختم کیا جائے تو اللہ کے پاکیزہ نام کے ساتھ، اس کی حمد کے ساتھ ہی کرنا چاہیے. یہ جو 5 صورتیں ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہوئیں، ان کا طریقہ مختلف ہے، لیکن اس میں ان تمام صورتوں میں یہ بتانا مقصود ہے کہ حمد کے لائق اگر کوئی ہے، تعریف کے لائق اگر کوئی ہے تو کون ہے؟ کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ. ٹھیک ہے، کوئی اور نہیں. تو کیا دنیا میں کوئی نہیں ہے تعریف کے لائق اللہ کے سوا؟ ہم تو لوگوں کی تعریف کرتے ہیں، پھر وہ کیا ہے؟ اگر ہم کہیں کہ ہم صرف اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو ہم دنیا میں چیزوں کی بھی تو تعریف کرتے ہیں. ہم لوگوں کی تعریف کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کی تعریف کرتے ہیں، ہم چیزوں کی تعریف کرتے ہیں، پھر وہ کیا ہے؟ نہیں، نامکمل تو ہے لیکن ہم تعریف تو کرتے ہیں نا. وہ دوسرے ہوتے ہیں. جی بالکل صحیح جواب، کہ وہ تمام چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم کسی چیز کی تعریف کر رہے ہیں تو ان کو بنانے والا تو اللہ ہی ہے نا. تو ایٹ لاسٹ وہ تعریف اللہ کی ہی ہے نا. اگر ہم کہتے ہیں میرے بچے بہت اچھے ہیں تو مجھے بچے کس نے دیے؟ اللہ تعالیٰ نے. خالق تو وہی ہے نا، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، خالق تو وہی ہے. اگر میں کسی چیز کی تعریف کرتی ہوں کہ ستاروں سے بھرا آسمان کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، تو وہ تعریف کس کی ہے؟
حقیقت میں وہ اللہ کی ہی تو تعریف ہے۔ حمد کا معنی ہوتا ہے کسی خوبی کی وجہ سے تعریف کرنا، اور اس پر جب الف لام لگ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں استغراق کا ال۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ تمام کے تمام افراد حمد کے جو بھی تعریف ہے وہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے، نہ کسی نہ کسی دوسرے خود ساختہ معبود کی ہے، نہ کسی مخلوق کی ہے، کسی کی نہیں ہے، کیونکہ اگر مخلوق کی تعریف ہے بھی تو بھی وہ اللہ کی وجہ سے ہی ہے، اللہ کی پیدا کردہ ہی ہے۔ ٹھیک ہے، حمد کیا ہوتا ہے؟ حمد میں تعریف تو ہے، ہم سب جانتے ہیں، ہم نے اس کا ترجمہ ہی کیا، تمام تعریف سب تعریف۔ اس میں تعظیم بھی ہے، اس میں شکر کا جذبہ بھی ہے، یعنی تعریف تو ہے لیکن شکر بھی ادا کرتے ہیں ہم۔ ٹھیک ہے، اچھا جب ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ، کہہ کر دیکھیں آپ سب، دل جو ہوتا ہے نا ایک دم حمد کے ساتھ بھر جاتا ہے، اللہ کے شکر کے ساتھ بھر جاتا ہے۔ جب کہتے ہیں نا الحمدللہ تو بس دل ایک دم سے خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے کتنا کچھ دیا، اس کے اندر محبت ہوتی ہے۔ صرف ایسے ہی نہیں کہہ دیتے ہم، جیسے کسی کو ہم نے کہہ دیا تھینک یو بے وجہ، کچھ وہ بھی نہیں ہے، دل بھی نہیں ہے، ہم نے بول دیا تھینک یو، نہیں، الحمدللہ کے اندر ایک محبت ہوتی ہے، ایک شکر کا جذبہ ہوتا ہے لیکن محبت کے ساتھ۔ ایک حدیث دیکھتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ بندے کو کوئی نعمت دیتا ہے اور بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو بندے نے جو شکر ادا کیا وہ ملنے والی نعمت سے افضل ہوتا ہے۔ اب آپ سوچیں، آپ کو نعمت ملی، آپ کو آپ کو صحت ملی، آپ کو اچھے شوہر، بچے، کسی کو بیوی بچے، گھر، گاڑی، بنگلہ ملا، آپ نے اس نعمت کے لیے کہا الحمدللہ۔ اب یہ بتائیں کہ وہ جو نعمت ہے وہ بہت بڑی ہے نا، تبھی آپ نے کہا الحمدللہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس نعمت پہ بندے نے الحمدللہ کہا نا، تو اس نعمت سے بھی زیادہ کس کا وزن ہے، کون سی چیز افضل ہے؟ الحمدللہ۔ اب آپ سوچیں، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہمیں ملی ہیں جس پر ہم کہتے ہیں الحمدللہ، ہم ان کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، لیکن ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر ایک کلمہ ہے الحمدللہ۔ اور جب ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں یا جو اذکار ہمارے ہوتے ہیں اس میں یہ سمجھ لیں کہ وہی ہمیشہ باقی رہنے والے۔ کیا وہ نعمت باقی رہے گی؟ کیا میرا جسم باقی رہے گا، میری صحت باقی رہے گی، میرا گھر، گاڑی، بنگلہ، شوہر، بچے، زمین، جائیداد، خوبصورتی، جوانی، کچھ بھی باقی رہے گا جس کے لیے میں الحمدللہ کہہ رہی تھی؟ لیکن میرا وہ الحمدللہ کہنا قیامت تک باقی رہے گا، ہے نا؟ کتنی خوبصورت حدیث، کتنی پیاری بات۔ ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے کہا الحمدللہ کثیرا، اللہ کے لیے بہت زیادہ تعریف۔ کثیر کس کو بولتے ہیں؟ زیادہ کو۔ تو جب اس نے کہا الحمدللہ کثیرا، تو جب فرشتوں نے لکھنا شروع کیا تو انہیں گرا محسوس ہوا، مطلب کتنی اس کے لیے ہم اجر لکھیں، پریشان ہو گئے لکھتے لکھتے۔ اللہ رب العزت سے بات کی کہ ان کو رجوع کیا کہ مطلب کتنا اس کے لیے اجر لکھیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اسی طرح لکھو جس طرح میرے بندے نے کہا، بہت زیادہ۔ سبحان اللہ۔ مطلب ہم نے جب اللہ کا الحمدللہ کثیرہ کے ساتھ کرا، ہم نے الحمدللہ، ہم نے اللہ کی بہت زیادہ حمد کے ساتھ کہا، تو فرشتے کہہ رہے ہیں کتنا اجر لکھنا ہے، کیسے لکھیں اس کو؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لکھو جیسے بندے نے میرے کہا۔ یعنی ہمارا شکر کرنے کا جو طریقہ ہے، جو جذبات ہیں، جو الفاظ ہیں، جو انداز ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لکھو جیسے میرے بندے نے کہا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اسی طرح سے جب ہمارے اوپر کوئی اچھی بات ہوتی ہے ہم کہتے ہیں الحمدللہ، لیکن
الحمدللہ ہماری سب کی یہ عادت ہوتی ہے کہ کوئی پریشانی بھی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ. ہماری طبیعت ٹھیک بھی نہیں ہوتی، کوئی پوچھتا ہے طبیعت کیسی ہے، ہم کہتے ہیں الحمدللہ بس تھوڑا نزلہ ہے، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں بس تھوڑا بخار ہے نا. ہم پہلے اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں. لیکن آپ کو بہت سارے لوگ ایسے بھی ملیں گے جب آپ ان سے ان کی تعریف طبیعت پوچھیں یا ان سے کچھ پوچھیں، بھائی بالکل شکر نہیں ہے، بالکل حال ٹھیک نہیں ہے، بڑی پریشانی ہے، بڑی مشکل ہے، زندگی بے حال ہوئی پڑی ہے. کہتے ہیں نا، سنے ہوں گے بہت لوگ سنے. یہاں پہ دیکھیں کیا کہا گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اچھی چیز یا صورتحال دیکھتے تو کیا فرماتے؟ الحمدللہ الذی بنعمتی تتم الصالحات. سب تعریف اس اللہ کے لیے جس کے فضل و انعام سے نیک کام اور مقاصد پورے ہوئے. یعنی ہم نے کوئی اچھی چیز دیکھی، ہم نے الحمدللہ کہا. لیکن جب آپ کوئی ناپسندیدہ چیز یا کوئی بری صورتحال دیکھتے تو بھی آپ فرماتے الحمدللہ علی کل حال. ہر حال میں اللہ کی تعریف اور اس کا شکر ہے. تو اب کیا دو ایکسٹریمز ہوتی ہیں، یا تو کوئی چیز بہت اچھی ہوتی ہے یا تو کوئی چیز بہت زیادہ بری ہوتی ہے. یہی دو صورتحال ہوتی ہے نا. لیکن آپ نے اچھی حال میں اور آپ نے بری وقت میں، دونوں میں جب آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا تو وہ سب سے بہترین تعریف ہے. ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا، سبحان اللہ. تو کوئی بھی صورت ہو الحمدللہ کہنا. ایک اور حدیث دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بات پر اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے کہ وہ ایک کھانا کھائے اس پر اللہ کی حمد کرے، یا پینے کی کوئی چیز پیے اور اس پر اللہ کی حمد کرے. یعنی جب بندہ اللہ کی حمد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں حمد کا پرچم ہوگا، جھنڈا ہوگا، حمد کا، تعریف کا. اب آپ سوچ لیں کہ اللہ تعالی اللہ کے رسول کے اس حمد کے پرچم کے تلے ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا. اللہ کی بہت حمد بیان کرنا پڑے گی، ناشکری نہیں کرنا اللہ تعالیٰ کی. اس کے بعد جب ہم الحمدللہ دیکھتے ہیں تو الحمدو اور اس کے بعد کیا ہے؟ للہ، اللہ کے لیے، یعنی خاص اللہ کے لیے، اسی کو بلونگ کرتی ہے یہ حمد. کیونکہ دنیا میں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، جیسے کہ آپ لوگوں نے جواب بھی دیا، دنیا میں کوئی پرفیکٹ نہیں ہے. ہم اگر کسی کی تعریف کرتے بھی ہیں تو وہ الٹیمیٹلی اللہ کی تعریف ہوتی ہے. پرفیکشن کی تمام صفات صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے. اور یہ اس بات کو ڈیفائن کرتا ہے، اس بات کو بتاتا ہے کہ ہم اللہ کی ہر نعمت پہ اس کا شکر ادا کر رہے ہیں. ایک حدیث کے الفاظ ہے کہ افضل الذکری لا الہ الا اللہ، یعنی سب سے بہترین جو ذکر ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ. وافضل الدعاء الحمدللہ، اور سب سے بہترین دعا ہے الحمدللہ. سبحان اللہ. اللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کا مطلب اگر ہم اس کو توڑ کے اگر اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں تو ال پلس الہ ہوتا ہے. الہ کیا ہوتا ہے؟ معبود، جس کی عبادت کی جاتی ہے، جس کے آگے جھکا جاتا ہے، جس سے ٹوٹ کے محبت کی جاتی ہے، جس کے آگے جھک جاتے ہیں، جس کے آگے گر جاتے ہیں، جس کے آگے کوئی اور بڑا نہیں ہوتا ہمارے لیے، وہ ہوتا ہے الہ. لیکن الہ میں جب ال لگ جاتا ہے تو وہ خاص ہو جاتا ہے، اللہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. جب ہم کہتے ہیں نا کہ لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ، کوئی الہ ہے ہی نہیں، دنیا میں کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی نہیں ہے جس کے آگے میں اپنا سر جھکا دوں، کوئی نہیں ہے جس کے لیے میں عبادت کروں، کوئی نہیں ہے جس کے لیے میں ساری دنیا چھوڑ سکوں. الا اللہ، مگر اللہ. میرا اللہ ہے، سب کچھ میرا اللہ ہے. اتنا خوبصورت یہ ایک کلمہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، میرا الہ جس کے ہر ایک حکم پر میں سرخم تسلیم کرتی ہوں،
میرا الہ، میرا اللہ، جس کی ہر ایک بات کو ماننے کے لیے میں تیار ہوں، میرا اللہ جو مجھے جو حکم دے، بنا کسی بات کے، بنا کسی آواز کے، بنا چوں چا کرے، میں اس بات کو مانتی ہوں۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس کے لیے۔ اور آپ دیکھیں الحمدللہ میں جب حمد بیان کی جا رہی ہے کس کے لیے، یہاں پہ لفظ آتا ہے اللہ، یہاں پہ نام آتا ہے اللہ، یہاں پہ بات آتی ہے اللہ کی، کیونکہ اللہ، اللہ کا وہ نام ہے جس کے اندر اس کی تمام صفات موجود ہیں۔ آپ اگر کہتے ہو رحمان، تو اس کے اندر اللہ کے رحمان ہونے کا آپ کو عنصر ملے گا۔ اگر آپ کہتے ہو رزاق، رزق دینے والا ہے، آپ کہتے ہو رحیم، وہ بہت زیادہ رحیم ہے، آپ کہتے ہو تواب، وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، یعنی اللہ کی ہر ایک صفت کو آپ جب آپ بولتے ہو تو آپ کے ذہن میں اس کی ایک صفت آتی ہے۔ لیکن جب آپ کہتے ہو اللہ، تو اس کی تمام صفات اس میں موجود ہوتی ہیں۔ تو جب کہا جاتا ہے الحمدللہ، یعنی اس اللہ کے لیے حمد ہے جس کے اندر تمام صفات ہیں، وہ رحیم بھی ہے، وہ رزاق بھی ہے، وہ غفور بھی ہے، وہ قوی بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ تواب بھی ہے، سب کچھ وہی ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ کی تمام صفات اس ایک نام کے اندر آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، جو بھی شے ہے اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے۔ ہمیں کس چیز کا غرور ہے؟ ہم کس بات پہ غرور کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ہر ایک مخلوق اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتی ہے، اور حمد میں مکان، جو مکان کیا کس کو کہتے ہیں؟ جگہ کو، اس کا عموم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی اس کی جو حمد ہے وہ تمام زمین اور آسمان میں ہر جگہ ہے۔ اسی طرح زمان کا بھی عموم اس میں ملتا ہے، یعنی اس کی جو حمد ہے دن میں، رات میں، ماضی میں، حال میں، مستقبل میں، دنیا میں، آخرت میں، ہر جگہ اللہ کی حمد موجود ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، اللہ کی حمد ہر جگہ ہے، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے لیے دنیا اور آخرت میں حمد ہے، تمام تعریفیں ہیں۔ تو اس الحمد میں خود حمد کا بھی عموم ہے، یعنی وہ ہم چاہے کسی لفظ میں، کسی بھی زبان میں ہو، کسی بلند آواز میں ہو، تیز ہو، دھیرے ہو، دل میں ہو، کسی بھی زبان میں ہو، کسی بھی اعضا کے حصے، اعضا سے ہم اس کی حمد کریں، وہ حمد اللہ کے لیے خاص ہے، وہ حمد صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ اور کتنا خوبصورت یہ کلمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کا آغاز کس سے کیا؟ جیسے ہی ہم قرآن کھولتے ہیں، مصحف کھولتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں نظر آتا ہے الحمدللہ، سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب خطبہ، جو میں نے ابھی آپ لوگوں کو شروع میں پڑھا تھا، اس کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ خطبے کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ الحمدللہ سے۔ اسی طرح سے جب کھانا کھاتے تو اس کے بعد جو دعا پڑھی جاتی، اس میں عربی دعا نہیں ہے، آپ لوگ دیکھیے گا، اس میں آپ کو مسنون جو دعائیں ہوتی ہیں نا، وہ نظر آئے گی کھانا کھانے کے بعد کی، ٹھیک ہے؟ تو جب کھانا کھاتے تو رسول اللہ کے سامنے جب کھانا اٹھایا جاتا تو آپ پڑھتے الحمدللہ کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفین ولا مبدع ولا مستغنا عنہ ربنا، تو الحمدللہ کہتے جب کھانا اٹھایا جاتا۔ اسی طرح سے جب ہماری صبح ہوتی ہے تو ہمارے سب سے پہلے جو کلمات ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں؟
سب سے پہلے ہم کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا اور اس کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ سب سے پہلے کلمات جو ہمارے منہ سے ادا ہوتے ہیں وہ الحمدللہ ہوتے ہیں، بلکہ قیامت کے دن جب لوگ قبروں سے نکلیں گے تو ان کے الفاظ ہوں گے یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، جس دن وہ تمہیں بلائے گا تم اس کی حمد کرتے ہوئے چلے آؤ گے۔ یعنی جب قبروں سے اٹھیں گے تو بھی ہمارے الفاظ کیا ہوں گے؟ حمد کے ساتھ، اللہ کی حمد کے ساتھ ہمیں اٹھایا جائے گا۔ جنت والے سبحان اللہ کہاں کہاں کی کہ ہم الحمد کو ڈھونڈیں۔ جنت میں جب داخل ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کی ہیں جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی، اور ہم کبھی نہ تھے کہ ہدایت پاتے اگر یہ نہ ہوتا کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی۔ کیا یہ میرا ہنر ہے کہ میں یہاں آپ لوگوں کے سامنے بیٹھی ہوں؟ کیا یہ آپ کا ہنر ہے کہ آپ لوگ یہاں پر 1 گھنٹہ اپنا دیتے ہیں؟ کیا یہ ہماری بدولت ہوگا کہ ہم جنت میں چلے جائیں؟ کیا یہ ہمارے ہم خود کچھ کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اتنا اجر عنایت فرمائے کہ ہم ایک لیکچر میں کتنے بار الحمدللہ کہیں؟ اللہ کی طرف سے۔ تو جنت میں جب لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے وہ یہ نہیں کہیں گے اچھا تم تو بہت نماز پڑھتے تھے اس لیے جنت میں آ گئے، تم تو بہت قرآن پڑھتے تھے اس لیے جنت میں آ گئے، تم تو بہت زیادہ عبادت گزار تھے اس لیے جنت میں آ گئے۔ نہیں، بلکہ کیا کہیں گے؟ اللہ تعالی کی حمد بیان کریں گے کہ جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی، اور ہم کبھی نہ تھے کہ ہدایت پاتے، ہم ہدایت پانے والے تھے ہی نہیں اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ بلکہ جب وہ لوگ گفتگو کریں گے جنت والے، جب ان کی باتیں ہو رہی ہوں گی تو ان کا باتوں کا جو اختتام ہوگا نا وہ بھی کچھ ایسے ہوگا کہ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان کی گفتگو کا اختتام بھی اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد پر ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مطلب جنت میں بھی اللہ کا حمد بیان کیا جائے گا۔ اسی طرح سے حدیث آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، وہ بھی عبادت کا ہی ایک فارم ہے۔ اور سورہ مومن کی آیت فرمائی جس کا ترجمہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے پکارو، اللہ سے دعا کرو، کبھی یہ نہ کہو کہ میرے پاس تو سب کچھ ہے میں کیا مانگوں، اللہ مجھے تو آپ سے مانگنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ تکبر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ جو لوگ مجھ سے مانگنے سے گھمنڈ کرتے ہیں وہ جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوں گے۔ اب آپ سوچئے، سنا ہوگا آپ نے لوگوں کو ہمارے پاس تو اللہ کا دیا سب کچھ ہے، ہمیں تو کچھ ضرورت ہی نہیں ہے، کچھ چاہیے ہدایت مانگو، اللہ سے قبر کے عذاب سے نجات مانگو، اللہ تعالی سے جنت مانگو۔ کیسے نہیں ہے کچھ مانگنے کے لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مسنون دعائیں ہیں، یہ کیوں ہیں؟ اس میں اللہ سے کتنا گڑ گڑا کے رسول اللہ مانگا کرتے تھے، رسول اللہ کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ تو اللہ تعالیٰ سے جو نہیں مانگتا گویا کہ اس نے غرور کیا، تکبر کیا۔ تو ہر ایک عبادت جو ہوتی ہے نا انسان کی، وہ مطلب دعا میں ہے، ہر طرح کی مختلف طریقے سے وہ مانگتا ہے، جس میں سب سے بہترین صورت ہے اللہ کی تعریف کرنا، اس کا شکر ادا کرنا، جس پر اللہ تعالیٰ مزید اسے نوازتا۔
ہم جتنا شکر ادا کرتے ہیں نا اللہ کا، اللہ ہمیں اتنا مزید نوازتا ہے. اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے دیا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے صحت دی، اللہ تیرا شکر ہے. ہر لمحہ اللہ کا شکر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بے شک اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. الذی اس میں موصول ہے، کنیکٹ کرتا ہے، الحمدللہ کو کنیکٹ کر رہا ہے. اچھا ایک بات کہ جب الحمدللہ کہا گیا قرآن میں جب بھی، تو یہ سمجھ لیں کہ کوئی بہت امپورٹنٹ بات ہے جو آگے آ رہی ہے. الحمدللہ کا مطلب ہی کیا ہے کہ تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے. تو جب اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کے حمد کا بیان کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے آگے کوئی بہت بڑی بات آتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یعنی ہم تمام تعریفوں کا ذکر کر رہے ہیں جو رب ہے تمام عالم کا. یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، کیونکہ عالم کیا ہے؟ عالم وہ کچھ ہے جس کو بڑا خوبصورتی سے ڈیفائن کیا کہ اللہ کے سوا ہر ایک چیز عالم ہے. سبحان اللہ. چاہے وہ زمین ہو، چاہے آسمان ہو، چاہے کوئی سی بھی مخلوق ہو، چاہے سورج چاند ہو، چاہے گیلیکسیز ہو، اسپیس ہو، جو کچھ ہم جانتے ہیں نہیں جانتے، ہر ایک چیز عالم میں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کہا گیا؟ تمام تعریف رب العزت کے لیے ہے جو رب ہے تمام عالم کا. تو کتنی بڑی بات ہے نا جو الحمدللہ کے بعد آئی. تو ہمیشہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ کے بعد کوئی بہت ایکسٹرا آرڈنری چیز ہے جو آتی ہے، اور الحمدللہ کہنے کے بعد ضرور نہ کوئی نعمت یاد آتی ہے. ہوتا ہے نا، ہم الحمدللہ جب کہتے ہیں کسی نعمت کو یاد رکھ کے کہتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ تو نے کھانے کو دیا الحمدللہ، تو نے صحت دی الحمدللہ، تو نے دیکھنے کو دیا الحمدللہ، تو نے چلنے کو پیر دیے الحمدللہ، تو نے ہاتھ دیے الحمدللہ، تو نے رہنے کو گھر دیا الحمدللہ، تو نے سر پہ چھت دی الحمدللہ. نعمتوں کو یاد کر کے ہی ہم الحمدللہ کہتے ہیں نا. ہدایت دی الحمدللہ، علم دیا الحمدللہ. تو نعمتیں تو بہت ہیں، لیکن یہاں کون سی بات ہے، کون سی نعمت ہے جو یہاں پہ الحمدللہ آیا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی. اچھا یہاں پہ لفظ آیا ہے نازل کرنا، پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں پھر نعمت کے بارے میں بات کریں گے. انزلہ، ٹھیک ہے، باب فعال سے ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اتارنا. نزلہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا اوپر سے نیچے اترنا. نازل ہونا یعنی ہوتا ہے اوپر سے نیچے آنا، اوپر سے نیچے اترنا، یہ اس کا میننگ ہوتا ہے نزلہ کا. اب یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انزلہ یعنی نازل فرمائی اللہ نے یہ کتاب. تو نازل کی تو مطلب کہاں سے کی؟ اوپر سے. obvious ہے نا، اوپر سے نازل کی نا، کیونکہ نازل کرنے کا مطلب ہی ہوتا ہے اوپر سے نیچے آنا. اب جب اللہ تعالیٰ نے اوپر سے کتاب کو نیچے نازل کیا تو اچھا ہم کیا مانتے ہیں؟ ہم یہ مانتے ہیں نا کہ اللہ تو ہر جگہ ہے. بتائیے، اللہ ہر جگہ ہے، ہم مانتے ہیں؟ کیا بات ہے، بہت صحیح. اللہ ہر جگہ ہے، اللہ تو ہر جگہ ہے نا. درخت میں اللہ، پہاڑ میں اللہ، پیڑوں میں اللہ، سمندر میں اللہ، ہر جگہ اللہ ہے. کیا ہم مانتے ہیں ایسا؟ سبحان اللہ. تو جن لوگوں نے یہ کہا کہ جی اللہ ہر جگہ ہے، ان کا عقیدہ میں تھوڑا سا درست کرنا چاہوں گی. باقی ہمارے پرانے اسٹوڈنٹس ماشاءاللہ ان کا عقیدہ بہت اچھا ہے، جنہوں نے سب نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے. ٹھیک ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے. اللہ تعالیٰ الرحمن علی العرش استوى، وہ جو رحمان ہے
اس نے عرش پر قرار پکڑا. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں فرماتا ہے کہ یقیناً تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کی تخلیق فرمائی 6 دنوں میں، پھر وہ عرش پر، اور پھر وہ عرش پر متمکن ہوا، اور وہ تدبیر کرتا ہے ہر معاملے کی. یعنی ہر معاملے کا جو فیصلہ ہے، جو پلاننگ ہے، جو تدبیر ہے، وہ اللہ تعالیٰ عرش پر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان بنایا، سارا سب کچھ بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے. ان آیات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. اب کوئی سوال کرے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تو کیسے ہیں، بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، معاذ اللہ، ٹھیک ہے، کیا کیفیت ہے؟ تو یہ سب سمجھنا ہمارے بس کی بات ہے ہی نہیں. اور ہم نے کیوں سمجھنا؟ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، کیا یہ ہمارے لیے کافی نہیں؟ اگر اللہ نے بتا دیا کہ وہ عرش پر ہے، ہم نے کیا کرنا؟ اور ہماری حد جو ہے نا سوچنے کی، وہ ایک لمیٹڈ ہے، ایک لمٹ پہ ختم ہو جاتی ہے. اب وہاں پہ اللہ کیسا، کیا اس کا حساب ہے، کیا وہ عرش پہ کر رہا ہے، واللہ عالم، ہم نے سوچنا بھی نہیں ہے. جیسے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں نا، آیت الکرسی میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کرتے مگر جتنا وہ چاہے. اسی طرح سے کبھی بھی صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کہ اللہ تعالیٰ اگر عرش پر ہے تو وہ کیا کر رہے ہیں، پھر وہ دنیاوی آسمان پر آتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے، پھر وہ جب، مطلب اس طرح کے سوال نہیں کیے گئے. بلکہ ایک بڑی خوبصورت چیز مجھے تفسیر میں ملی دیکھتے ہوئے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ سے کسی نے یہ جو ابھی یہ والی آیت تھی نا، الرحمن علی العرش استوى، اس کے بارے میں سوال کیا کہ کس طرح وہ عرش پر مستوی ہے. تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعہ. کیا کہا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ عرش کے اوپر ہے، والکیف مجہول، مگر یہ کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کس طرح ہے، والسؤال عنہ بدعہ، اور اس طرح کے سوال کرنا بدعت ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے کوئی سوال اگر دماغ میں آتے ہیں تو یہ بدعت ہے، کیونکہ کسی نے رسول اللہ سے کبھی اس طرح کے سوال نہیں کی. سوال کرتے تھے، ہر طرح کے سوال کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے ہے اس کے بارے میں ہمیں سوال نہیں کرنا. ٹھیک ہے، جب اللہ نے بتا دیا تو ہم نے اس چیز پر ایمان لانا ہے جس کے بارے میں اللہ نے بتا دیا. بلکہ سورہ حاقہ میں تو یہ بھی ہے کہ عرش کو قیامت کے دن 8 فرشتے اٹھائے ہوں گے. ابھی دورہ قرآن میں ہم نے پڑھا تھا، یاد ہے سب کو، کہ قیامت کے دن 8 فرشتے ہوں گے جو عرش کو اٹھائے ہوں گے. بلکہ صحیح بخاری میں یہاں پہ مینشن ہے، صحیح بخاری، اوکے، بلکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3398، جس میں یہ بھی تذکرہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، پھر سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا، دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کے پایوں میں سے ایک پایا تھامے ہیں. اس عرش کے پائے بھی ہوں گے. اب اس کی اور کیفیت ہمیں کیا جاننا؟ مطلب تمام کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. لیکن ہوا کیا، وقت کے ساتھ ساتھ عقیدے میں بدعات شامل ہو گئی. بلکہ جو اللہ کی آیات ہیں اور جو رسول اللہ کی احادیث ہیں اس میں کیا ہوا، اپنی طرف سے تعویل گڑھنا شروع کر دی، تحریف کی جانے لگی. حدیث میں تو نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، فیبریکیٹڈ حدیث اور ضعیف حدیث وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن صحیح حدیث میں کوئی چینجز نہیں ہو سکتے، قرآن کے اندر کوئی چینجز نہیں ہو سکتے، لیکن میننگز میں چینجز کر دیے، اس کی جو تعویل ہے اس میں چینجز کر دیے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین اور آسمان کی حکومت کا مالک ہے، جبکہ ایسا کوئی ترجمہ نکل کے نہیں آتا. ٹھیک ہے،
اور بہت ساری الگ الگ باتیں اس کے ترجمے میں. آپ کو تبھی کہا جاتا ہے نا کہ کبھی بھی ترجمہ پڑھیں تو وہ بھی بہت آتھینٹک ہونا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو اب یہ سوال واپس کہ اللہ کیا ہر جگہ موجود ہے، جو میں نے پہلے کیا تھا. اللہ درخت میں، اللہ پہاڑ میں، اللہ تعالی چاند میں، اللہ سورج میں. نہیں، معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ کیسے کہتے ہیں؟ تو جو کہتے ہیں نا اللہ ہر جگہ ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے حساب سے، اپنے غلبے کے حساب سے، اپنے علم کے حساب سے، اپنی سماعت کے حساب سے، اپنی بصارت کے حساب سے، اپنی قوت کے حساب سے، اپنے اقتدار کے حساب سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اللہ تعالیٰ وہ کچھ سنتا ہے جو ہم نہیں سنتے. اللہ تعالیٰ وہ کچھ دیکھتا ہے جو ہم نہیں دیکھتے. ہمیں ایک لمیٹڈ ایک ایریا ہوگا جہاں تک ہم سن سکتے ہیں. ہماری آنکھیں لمیٹڈ، ایک ہمارا جو دیکھنے کا دائرہ ہے وہ لمیٹڈ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز. میرے دل میں اس وقت کیا چل رہا ہے اللہ جانتے ہیں. آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے اللہ جانتے ہیں. آپ کیا سوچ رہی ہیں، بولنا تو بہت دور ہے، اللہ جانتے ہیں. تو اس طرح سے لوگوں نے پھر اس بات کو کہاں سے لے جا کے کہاں کر دیا کہ اللہ تعالیٰ پتھروں میں بھی ہے معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ درخت میں بھی ہے معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بتا دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نازل کی کتاب اپنے بندے پر، علی عبدہ. اب یہ سمجھ لیں کہ عبدہ اپنے بندے پر، یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اپنے بندے پر. اچھا، عبد کہتے ہیں غلام کو. یہ بتائیں کہ اگر ہم غلام کا تذکرہ کریں تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ سوسائٹی میں اگر ہم کہیں یہ غلام ہے، یہ میرا غلام ہے، تو کیا آتا ہے ذہن میں؟ بالکل حقیر سی ایک مخلوق جس کا کوئی اتھارٹی نہیں ہے، کوئی رائٹس نہیں ہے اس کے، ہے نا. آج کے ہاں نوکر کہہ سکتے ہیں آج کے زمانے میں. ٹھیک ہے. جو غلام ہوا کرتے تھے ان کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، ہے نا. بالکل ویکسٹ سیکشن آف دا سوسائٹی. لیکن جب بات آ جاتی ہے اللہ کے بندے کی، اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام، تو وہ سب سے بڑے شرف کی، سب سے بڑی عزت کی بات ہوتی ہے کہ کوئی انسان اللہ کا بندہ کہلائے. اللہ کا بندہ، غلام، یعنی اپنے آپ کو پوری طرح سے، اپنی ہستی کو مٹا دینا، اللہ کے آگے جھک جانا، خود کا کوئی وجود نہ رہے، وہ ہوتا ہے اللہ کا بندہ. اور جب انسان عبد بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا، تو وہ اتنا اللہ اس کو بلند کر دیتے ہیں، اتنا اس کو عطا کر دیتے ہیں. جی، ٹوٹل سبمیشن. ٹھیک ہے. پوری طرح سے اپنے آپ کو سبمٹ کر دینا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا. آپ کو بڑے شرکیہ کلمات ملتے نا، اللہ تعالیٰ کیا سوجھی تھی معاذ اللہ سے ملتے سننے کو. تو نے دنیا کیوں بنا دی، کیوں یہ دنیا بنا دی، کیوں ہمیں دنیا میں بھیج دیا. سنا ہے نا آپ نے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ میں نے تو تم کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ تم میری عبادت کرو. عبادت، عبد ایک ہی بات ہے نا، کہ تم میری غلامی کرو، تم میرے عبد ہو. اور جو اس کا عبد بن گیا، یعنی اصل کامیابی وہی ہے. اللہ کے ہر حکم پر ہاتھ باندھ کر بالکل سر خم تسلیم کر لینا، اللہ کا بندہ بن جانا، ہر چیز کو اس کے دل سے مان لینا، محبت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ. یہ ہوتا ہے عبد کا اصل معنی. اب یہ بتائیں، کیا ہم واقعتاً اللہ کے بندے ہیں؟ کیا ہم عبداللہ، عبد الرحمن، یہ جو نام رکھتے ہیں، یہ کہلانے کے لائق ہیں؟ ہماری تو زندگی میں ذرا سی پریشانی آتی ہے، ہم تو اتنی شکایتیں کرنے لگتے ہیں، اتنی شکایتیں کرنے لگتے ہیں. کب ہم نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ میں اپنا سر جھکاتی ہوں تیرے آگے ہر فیصلے کے آگے؟ ہم تو نہیں ہیں، افسوس کے ساتھ نہیں ہیں.
ہم تو ذرا سی پریشانی پہ اتنے زیادہ پریشان ہو جاتے، اتنی شکایتیں کرنے لگتے، اور پھر ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں۔ تو اللہ کا بندہ تو وہ ہوتا ہے جو اپنا سر جھکا لے کہ اللہ تعالیٰ تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے، تو نے میری قسمت پہ ایمان، یہی تو ہے نا، اللہ کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، قسمت کو ماننا، اچھی اور بری، ایمان کے تقاضے میں اچھی اور بری تقدیر کو ماننا ہے، لیکن ہم کہاں مانتے ہیں، تو بڑے پریشان، ہم تو بڑے بے صبر ہیں۔ تو یہ شرف اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، کہا عبدہی، اپنے بندے پر، یعنی جب انسان اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے اللہ کے سامنے، تو وہ شرف حاصل ہوتا ہے کہ میرا بندہ ہے یہ، سبحان اللہ۔ اور جھک جانا اللہ کے آگے، یہ بتائیں ہمارا جھکنا، ہمارے سجود، ہماری عبادات، ہماری نمازیں، کیا اس میں وہ کیفیت ہے؟ جب ہم اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، کبھی ہمارے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ اللہ میں تیرے آگے جھک رہی ہوں، اللہ میں تجھ سے مانگ رہی ہوں، اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو میری ہر کیفیت کو پہچانتا ہے۔ دماغ کے اندر تو یہ چل رہا ہوتا ہے کہ اچھا شام کو کھانا کیا پکے گا، دماغ میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ اچھا ابھی بچہ ٹیوشن گیا ہے، بچہ اسکول گیا ہے، دماغ میں چل رہا ہوتا ہے اچھا شام کو یہ کام ہے، ہمارے دماغ میں تو 10 کام چل رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہم اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کیسے کہیں، کیسے کہیں؟ ہمارے دماغ میں تو دنیا ہے، ہر لمحہ ہمارے دماغ میں دنیا ہے، لیکن بلکہ ہونا کیا چاہیے کہ اپنے وجود کو جھکا دینا، اپنی ہستی کو جھکا دینا، اپنے پورے اپنے خیالات کو جھکا دینا، ہر چیز کو جھکا دینا اللہ تعالیٰ کے لیے۔ لیکن ہمارا جھکنا کیا ہوتا ہے؟ ہمارا جھکنا تو صرف ہمارا جسمانی جھکنا ہوتا ہے۔ بڑا خوبصورت شعر ہے کہ دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال، سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی۔ اور میں یہ بہت سارے لیکچرز میں یہ والا شعر پڑھتی ہوں کہ دل میں خدا کا ہونا لازم ہے، سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت کہاں ملتی، واقعی میں نہیں ملتی، دل کے اندر اللہ تو ہو۔ اللہ اکبر۔ کتاب، الکتاب، ٹھیک ہے، الکتاب میں ال لگانے سے، جیسے آپ لوگوں کو ترجمے میں بتا دیا تھا کہ یہ کتاب خاص ہو گئی، اور خاص کتاب سے مراد ہے قرآن کریم، اور کسی بھی کتاب میں اس کو یہ شرف حاصل نہیں ہے، یہ کمال حاصل نہیں ہے کہ اسے الکتاب کہا جائے۔ اچھا، کتاب کے جو روٹ لیٹرز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کاف تا با، کتبہ، اور کتبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہوا، ٹھیک ہے، جو لکھا ہوا ہو۔ تو قرآن جب نازل ہو رہا تھا وحی کے فارم میں، کیا وہ ریٹن فارم میں آتا تھا؟ کیا قرآن ریٹن فارم میں آتا تھا؟ نہیں آتا تھا، نہیں آتا تھا نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اترتا تھا، اور پھر اس کے بعد پھر رسول اللہ نے اسے لکھوایا جبرائیل علیہ السلام کے تھرو۔ جی، تو اب یہ دیکھیں کہ جب مصحف میں ہم جب شروع کرتے ہیں تب بھی ہم کہتے ہیں ذالک الکتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پری ڈیسائیڈڈ تھا، obviously اللہ کو معلوم تھا کہ یہ جو وحی نازل ہو رہی ہے اس کو میں الکتاب کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ لکھی جائے گی، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ ریٹن فارم میں پرزرو کی جائے گی آئندہ جا کے۔ سبحان اللہ، اللہ کا ہر ایک موومنٹ، اللہ کا ہر ایک موو، اللہ تعالیٰ کی ہر ایک حکمت، اللہ تعالیٰ کی ہر ایک بات، ہم کیا کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کو کتاب کا نام دیا کیونکہ وہ obvious تھا کہ آگے چل کے ریٹن فارم میں پرزرو کی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو پہلی وحی آئی تھی اس میں کیا تھا؟ الذی علم بالقلم، وہ جس نے قلم کے ساتھ سکھایا۔ یہ جو قلم ہے نا، اس کا تذکرہ پہلی وحی میں ہی ہو گیا تھا جو 5 آیات نازل ہوئی تھی۔
اللہ تعالیٰ نے وحی کو الکتاب کہا، قرآن کو الکتاب کہا۔ قرآن کے تو بہت سارے نام ہیں، الفرقان ہے، الہدا ہے، الذکر ہے، الشفا ہے، جس میں سے ایک نام الکتاب بھی ہے۔ تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر نازل فرمائی۔ پھر وہیں آ جاتے ہیں جہاں ہم نے بات شروع کی تھی کہ جب الحمدللہ کہا جاتا ہے تو کوئی نعمت ہوتی ہے جس کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ یہاں کون سی نعمت ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل فرمایا۔ اب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ذرا جواب دیں کہ کیا کبھی ہم نے اس قرآن کو نعمت سمجھ کے پڑھا ہے؟ بہت بڑا سوال، اور بہت افسوس کے ساتھ کر رہی ہوں، بہت افسوس کے ساتھ۔ کیا اس قرآن پاک کو ہم نے کبھی اللہ کی نعمت سمجھ کے پڑھا ہے کہ اللہ اگر یہ قرآن نہ ہوتا تو میری زندگی میں کیا ہوتا؟ اللہ اگر یہ قرآن نہ ہوتا تو میں تو پتہ نہیں کیا کرتی، کیسے جیتی؟ کبھی سوچا؟ تو ہم الحمدللہ کیسے کہیں؟ ہم نے تو کبھی قرآن کے اندر جب کوئی چیز آ گئی تو ہم کہیں کہ الحمدللہ یہ قرآن نہ ہوتا تو میری زندگی میں کیا ہوتا؟ مگر میں نے تو کبھی ایسا سوچا ہی نہیں۔ یہ ہماری زندگی ہے، یہ ہم اپنے آپ کو عبد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ہم تو کبھی اس نعمت پہ خوش ہی نہیں ہوئے، خوش تو چھوڑ دیں، ہم نے تو کبھی اس کو نعمت ہی نہیں سمجھا۔ اور یہ جو نعمت ہے، یہ وہی نعمت ہے جس کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بنے۔ اگر وحی کا سلسلہ شروع نہیں ہوتا تو کیا رسول اللہ کے رسول ہو پاتے، بن پاتے؟ کیا یہ قرآن اگر نازل نہ ہوتا تو کیا آپ اللہ کے رسول ہو پاتے؟ بتائیے۔ تو یہ قرآن تو کتنی بڑی نعمت ہے، اور یہ قرآن تو آپ کی درجات کو بلند کرتا ہے۔ یہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین ہے وہ انسان، بہتر ہے وہ انسان جو قرآن پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، سکھاتا ہے۔ اچھا، ایک بات اور، ایواجہ والی بات ہم بعد میں پڑھیں گے، صرف یہ نازل ہونے والی بات آج پڑھ لیتے۔ مجھے لگا تھا ہم لوگ آیت کمپلیٹ کر لیں گے، لیکن خیر یہ بہت بڑا ایک آگے جلدی جلدی چلیں گی چیزیں، لیکن ابھی یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹس تھا جو ہمارے ذہن میں آ جانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اچھا، نازل ہونے سے ریلیٹڈ ایک بات اور کر لیتے ہیں، وجہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک کریں گے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ٹھیک ہے؟ کس پر کیا؟ رسول اللہ پر کیا۔ تو یہاں سے یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ یہ قرآن کو نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ کس پر نازل ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جبرائیل علیہ السلام کو اگر کوئی گالیاں دیتا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، کہ غلطی سے رسول اللہ پر یہ قرآن پاک نازل ہو گئے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ نے نازل کیا تھا اپنے بندے پر۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ ایک بشری کلام ہے، ایک بشر کا لکھا ہوا ہے، تو مجھے یہ بتائیں، اپنی پریویس لیکچر میں ہم نے تعارف میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ 15 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہوئی تھی، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ اگر یہ کلام رسول اللہ نے خود لکھا ہوتا تو رسول اللہ کو کیا تھا کہ 15 دن تک انتظار کرتے؟ یا پھر جبرائیل علیہ السلام کیوں نہ لاتے اگر وہ جبرائیل علیہ السلام خود سے لے آتے تھے تو؟ یا کوئی معاذ اللہ شیاطین کی طرف سے اگر کوئی گڑھی ہوئی کتاب تھی تو 15 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اذیت کا شکار کیوں ہونا پڑا؟ کیوں وہ اس انتظار میں رہے کہ قرآن نازل نہیں ہو رہا؟ جی انشاءاللہ تو کہنا بھول گئے تھے، یہ بات تو صحیح ہے، لیکن اگر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بشری کلام ہے، رسول اللہ نے خود لکھا تھا، تو 15 دن تک کیوں انتظار کرنا پڑتا ان کو؟ ہے نا؟ تو یہ تو بالکل یہاں پہ دلیل ہے کہ یہاں اتنا وہ پریشان ہوئے کیونکہ اللہ کی طرف سے تھا، اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا
تو یہ تمام چیزیں اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ نازل ہوا کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، غلطی سے نازل نہیں ہو گیا معاذ اللہ، کسی اور پہ نازل نہیں ہونا تھا معاذ اللہ، جبرائیل علیہ السلام کسی اور کے لیے نہیں لے کر آئے تھے، یا یہ کوئی بشری کلام نہیں ہے، یا پھر یہ کوئی شیاطین کی طرف سے کلام نہیں ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، یہ اللہ کی طرف سے کلام ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے۔ نیکسٹ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، انشاءاللہ نیکسٹ ویک پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو کچھ بھی پڑھتے ہیں، جس کے بارے میں ہمارے دل لرج جاتے ہیں ان سوالوں کو کرتے ہوئے، اور ہم بڑی آسانی کے ساتھ پڑھ کے آگے بڑھ جاتے ہیں، کوشش ہماری یہ ہونا چاہیے کہ آج اگر میں نے یہ پڑھا کہ الحمدللہ الذی، تمام تعریف رب العزت کے لیے جس نے اس کتاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، تو میرے دل کے اندر اب جب بھی میں اس قرآن کو پڑھوں تو یہ ایک خیال ضرور آئے کہ اللہ تعالیٰ یہ تیری نعمت ہے کہ تو نے مجھے عنایت فرمائی، میں اپنی زندگی میں اس کو ضرور ضرور اپنی زندگی کے اندر ایک نعمت سمجھ کے رکھوں گی۔ اسی کے ساتھ آج کا لیکچر ہم لوگ اپنے اختتام پہ جاتے ہیں اس لیکچر کے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔